बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। ज़रा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह का जहां दिल में ना कोई खौफ हो, ना कोई गम, ना दर्द, ना बेचैनी। तसव्वुर कीजिए कि दुनिया में जितना भी दुख आपने झेला वो सब एक दूर की याद बन चुका हो जो अब आपको तकलीफ नहीं देता। तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह आपसे फरमाएं, सलामती और अमन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वहां जिंदगी कैसी होगी, वक्त कैसे गुजरेगा, हम जन्नत में क्या करेंगे, और क्या एक ऐसी अबदी दुनिया में जिसका कोई इख्तिताम नहीं, क्या वहां हमें उकताहट और बोरियत महसूस हो सकती है? आज हम आपको ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो आपके दिल को ईमान की रोशनी से भर देगा। बस अगर आप महसूस करें कि आपकी रूह में लर्जिश पैदा हो रही है तो जान लीजिए कि शौक शुरू हो चुका है। इस सफर में आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि ये सफर आपकी सोच का जाविया बदल सकता है। जन्नत में दाखिल होते ही सबसे पहला एहसास ये होता है कि आप मुकम्मल निजात पा चुके हैं और दुनिया में जिस चीज से भी आप डरते रहे वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, और हम उनके सीनों से हर किस्म की कुदूरत निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। यहाँ दिल बिल्कुल पाक और साफ होता है, ना कोई बुग़्ज़, ना हसद, ना गम, ना गैरत, ना खोने का खौफ, ना इंतज़ार की तकलीफ। आप एक अजीब सा हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे आपकी रूह दुनिया में कैद थी और अब पहली बार आज़ाद हुई हो। जन्नत की रोशनी ना सूरज जैसी है ना चांद जैसी। ये एक नर्म नूर है जो बगैर गर्मी और बगैर आंखों को चुभने के हर जगह फैल जाता है। हवा निहायत लतीफ़ और पाकीज़ा है जो आपके सीने में दाखिल होकर इसे इत्मीनान और सुकून से भर देती है। यहाँ सुकून कोई आर्जी कैफियत नहीं, बल्कि एक दायमी हालत है जो ना ज़ाइल होती है ना बदलती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ना उन्हें वहाँ कोई थकन छुएगी और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। ना थकन, ना उकताहट, ना मुशक्क़त, ना अंजाम। आप नूर से बनी राहों पर चलते हैं। आपके इर्द गिर्द ला इंतहा बागात हैं, उनके दरख्त बुलंद और घने हैं, मगर इतने करीब कि आप टेक लगाकर भी उनके फल तोड़ सकते हैं। अल्लाह फरमाता है, और उनके गुस्से उनके लिए झुका दिए गए होंगे। यहाँ हर चीज़ आपकी राहत के लिए है, ना मेहनत, ना इंतज़ार, ना महरूमी। आप सिर्फ इंतखाब करते हैं और वो चीज़ मौजूद होती है। आप ख्वाहिश करते हैं और वो आप तक पहुँच जाती है, इससे पहले कि आप बोलें। अल्लाह ताला फरमाता है, और वहाँ तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहे और वो सब कुछ जो तुम मांगो। आपके सामने नहरें बह रही होती हैं, सिर्फ पानी की नहीं बल्कि दूध की नहरें जिनका जायका कभी नहीं बदलता। साफ शहद की नहरें, ऐसा पानी जो कभी बदबूदार नहीं होता, और ऐसी शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होती है। न सर दर्द, न तकलीफ, न अक्ल का ज़ायल होना, सिर्फ खालिस खुशी हर घूंट के साथ। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी प्यास बुझ रही है जिसके बारे में आपको मालूम ही न था कि वो मौजूद है। फिर आप खुद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप नई तख्लीक के साथ पैदा किए गए हैं। ऐसा जिस्म जो बीमारी से पाक है, बुढ़ापे से आज़ाद है, हमेशा की जवानी, और एक ऐसी क़ुव्वत जो न थकाती है न तकलीफ देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे, न बाल होंगे न दाढ़ी, आंखों में सुरमा लगा होगा और सबकी उम्र 33 साल होगी। न कमजोरी न वक्त गुजरने का खौफ। लिबास रेशम, सुंदस और अस्तबरक के होते हैं। उनके रंग दुनिया जैसे नहीं होते, वो एक खास नूर के साथ चमकते हैं। वो इतने हल्के होते हैं जैसे आपका ही हिस्सा हो। न बोझ न तंगी। ताज और नेमतें फख्र के लिए नहीं बल्कि उस इज्जत के लिए होती हैं जो अल्लाह अपने बंदों को लंबे सफ़र की थकन के बाद अता करता है। और सबसे अजीम खुशी ये होती है
کہ آپ اپنے پیاروں کو دوبارہ دیکھتے ہیں، وہ چہرے جو آپ جانتے تھے مگر اب ایک نئے نور کے ساتھ، نہ غم، نہ آنسو، نہ جدائی۔ یہ ایک دائمی ملاقات ہوتی ہے جس کے ختم ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کا ساتھ دیا، ہم ان کی اولاد کو بھی ان سے ملا دیں گے۔ اسی لمحے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ جنت صرف انعام نہیں بلکہ شفا ہے، ہر اس چیز کی شفا جو دنیا میں آپ کے اندر ٹوٹ گئی تھی، ہر اس آنسو کی شفا جو خاموشی میں بہا، ہر اس صبر کی شفا جسے کسی نے نہیں دیکھا، ہر اس درد کی شفا جو آپ نے تنہا سہا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں اصل سوال جنم لیتا ہے، اگر یہ صرف شروعات ہے تو جنت کی زندگی حقیقت میں کیسی ہوگی؟ اور جب آپ جنت میں ٹھہر جاتے ہیں اور یہ یقین دل میں اتر جاتا ہے کہ اب یہ قیام عارضی نہیں بلکہ ہمیشہ کا ہے، تو روح ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جسے دنیا میں کسی نے نہیں جیا، نہ کسی نے محسوس کیا، نہ کسی نے مکمل طور پر بیان کیا۔ یہ زندگی ہے مگر وقت کے خوف کے بغیر۔ یہاں وقت آپ کو نہیں بھگاتا، آپ وقت کے پیچھے نہیں دوڑتے۔ نہ گھڑیاں ہیں جو یاد دلائیں کہ کچھ ختم ہو رہا ہے، نہ کیلنڈر ہیں جو خبردار کریں کہ عمر گھٹ رہی ہے۔ ہر لمحہ مکمل ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ آخری لمحہ نہیں۔ جنت کی زندگی نہ مستقل نیند ہے اور نہ خاموش بیٹھ جانا۔ یہ ایک ایسی زندگی ہے جو انتخاب، حیرت، خوشی اور مسلسل تازگی سے بھری ہوئی ہے۔ ہر دن بلکہ ہر لمحہ ایک نئی نعمت نامہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوتی ہے اور نہ شور۔ اہل جنت ہر جمعہ وہاں جاتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور حسن و جمال میں اضافہ کر کے لوٹتے ہیں۔ یہاں چہرے وقت سے نہیں بدلتے بلکہ نور سے نکھرتے ہیں، روحیں ہر ملاقات کے بعد اور زیادہ روشن ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنے محل سے جب چاہیں نکلتے ہیں، نہ کوئی دربان، نہ کوئی بند دروازہ، نہ کسی چیز کے کھو جانے کا اندیشہ، کیونکہ یہاں ہر چیز ہمیشہ کے لیے آپ کی ہے۔ جنت کے محل صرف رہائش نہیں ہوتے بلکہ مکمل دنیائیں ہوتے ہیں۔ ان کی دیواریں سونے اور چاندی کی ہوتی ہیں، ان کی مٹی خالص کستوری کی ہوتی ہے، اور ان کی چھتیں ایسے نور سے جگمگاتی ہیں جس کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں۔ یہ نور اللہ کی رضا سے پھوٹتا ہے، اور ہر محل دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، کیونکہ جنت کی نعمت کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں سب سے ادنا درجے والے کو دنیا کے برابر اور اس سے 10 گنا زیادہ عطا کیا جائے گا۔ آپ اپنے محل کے اندر چھوٹی چھوٹی نہروں کے کنارے چلتے ہیں اور باہر بھی، جہاں چاہیں بیٹھتے ہیں، آمنے سامنے تختوں پر ٹیک لگا کر۔ نہ اختلاف، نہ بحث، نہ دل کی تنگی۔ دل جسموں سے پہلے صاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ گناہ کی، صرف سلام ہی سلام ہوگا۔ جنت کا کھانا ضرورت نہیں، خالص لطف ہے۔ آپ اس لیے نہیں کھاتے کہ بھوک لگی ہے، بلکہ اس لیے کہ ذائقہ خود بلاتا ہے، اور ہر لقمہ پچھلے سے مختلف ہوتا ہے، چاہے پھل ایک ہی کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی پہلی جماعت 14ویں رات کے چاند کی مانند ہوگی۔ وہ نہ پیشاب کریں گے، نہ پاخانہ، نہ ناک صاف کریں گے، نہ تھوکیں گے۔ ان کا کھانا کستوری کی خوشبو جیسی ڈکار بن جائے گا۔ نعمت بلا اذیت۔ اگر آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال آ جائے تو نہ زبان ہلانے کی ضرورت، نہ انتظار کی، بس خیال آتا ہے
اور وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ کے لیے وہاں وہ سب کچھ ہے جو آپ کا دل چاہے اور وہ سب کچھ جو آپ طلب کریں۔ آپ اپنے پیاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیا کو یاد کرتے ہیں مگر بغیر درد کے۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ دن جو کبھی ناقابل برداشت لگتے تھے آخر کیسے گزر گئے، اور آپ ہنستے ہیں ان لمحوں پر جنہیں آپ کبھی اپنی زندگی کا اختتام سمجھ بیٹھے تھے۔ تب آپ سمجھتے ہیں کہ جنت کا ایک لمحہ دنیا کی پوری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کسی نفس کو معلوم نہیں کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا کچھ چھپا کر رکھی گئی ہے، اور جنت میں کوئی چیز ایسی نہیں جسے بوریت کہا جا سکے، کیونکہ بوریت تکرار سے پیدا ہوتی ہے اور اختتام کے خوف سے، اور یہاں نہ تکرار ہے نہ اختتام۔ ہر نعمت نئی، ہر خوشی بڑھتی ہوئی، ہر دن پچھلے دن سے بہتر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اہل جنت سے فرمائے گا، کیا آپ راضی ہیں؟ وہ کہیں گے، ہم کیوں نہ راضی ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا کیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرمائے گا، کیا میں آپ کو اس سے بھی بہتر نہ دوں؟ وہ کہیں گے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائے گا، میں آپ پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب کبھی آپ سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہاں آپ جان لیتے ہیں کہ جنت چیزوں کا نام نہیں بلکہ رضا کا نام ہے، ایسی رضا جو دل کو بھر دیتی ہے اور پھر دل کسی کمی کو محسوس نہیں کرتا، اور انہی نعمتوں کے درمیان روح کو احساس ہوتا ہے کہ ابھی کچھ باقی ہے، کچھ ایسا جو نہ کھانا ہے، نہ پینا، نہ محل، نہ ملاقات، کچھ ایسا جس کے سامنے ساری نعمتیں بس تمہید ہے۔ یہ ہے سب سے بڑا شوق۔ اور پھر وہ لمحہ آتا ہے، ایک ندا جو جنت کی فضا کو ہلا دیتی ہے۔ ندا آتی ہے، اے اہل جنت۔ ہر چیز رک جاتی ہے، نہ حکم سے بلکہ شوق سے۔ دل جواب دیتے ہیں، لبیک ربنا وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک۔ اللہ فرماتا ہے، کیا آپ راضی ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم کیوں نہ راضی ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ عطا کیا جو کسی کو نہ دیا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا میں آپ کو اس سے بھی بہتر نہ دوں؟ روحیں لرز جاتی ہیں اور عرض کیا جاتا ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ حجاب اٹھا دیتا ہے اور اہل جنت اپنے رب کو دیکھتے ہیں، اور اس لمحے انہیں کوئی نعمت اس نظر سے زیادہ محبوب نہیں لگتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اللہ کو دیکھنے سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی۔ اسی لمحے ہر صبر کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے، ہر آنسو کی قیمت واضح ہو جاتی ہے، ہر ضبط، ہر قربانی، ہر ترک معصیت اپنا مفہوم پا لیتا ہے۔ فجر کے لیے اٹھنا، اکیلے میں گناہ چھوڑ دینا، دل کا ٹوٹ کر بھی اللہ پر بھروسہ رکھنا، سب کچھ اسی ایک لمحے کے لیے تھا۔ یہ نعمت الفاظ میں نہیں سماتی، نہ مثال میں، نہ تصور میں، اور یہ دیدار ایک لمحہ نہیں جو ختم ہو جائے۔ یہ قرب بڑھتا رہتا ہے، نور بڑھتا رہتا ہے، اور خوشی ایسی ہو جاتی ہے جو دنیا کے دل سہ ہی نہیں سکتے۔ پھر اہل جنت اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، مگر پہلے جیسے نہیں ہوتے۔ ان کے چہروں پر اور زیادہ نور ہوتا ہے۔ ان کی ازواج کہتی ہیں، آپ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہیں، اور آپ بھی اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ کے دیدار کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ اور تب انسان جان لیتا ہے کہ جنت محلوں کا نام نہیں تھی، نہ نہروں کا، نہ کھانوں کا،
بلکہ جنت اللہ تک پہنچنے کا راستہ تھی۔ اور اصل نعمت وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے، بلکہ وہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اصل خلود ہمیشہ رہنے میں نہیں بلکہ قرب میں ہے۔ تب سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں، ہر موازنہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر دکھ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے، اور آپ یقین کے ساتھ جان لیتے ہیں کہ کوئی صبر رائگاں نہیں گیا، کوئی آنسو ضائع نہیں ہوا، کوئی درد بے حساب نہیں رہا۔ اور اللہ اہل جنت سے فرماتا ہے، میں آپ پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب کبھی آپ سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ رضا دلوں میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی ہے۔ اب نہ خوف، نہ انتظار، نہ سوال، اس کے بعد کیا؟ کیونکہ آپ اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا۔ جنت کوئی دور کا خواب نہیں، کوئی سہارا لینے کی کہانی نہیں، یہ ایک سچا وعدہ ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے، جو سچائی سے چلا، صبر کیا اور اللہ کو چاہا۔ اور اس کی راہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی اطاعت سے، ایک چھپی ہوئی نیکی سے، ایک گناہ چھوڑ دینے سے، ایک سچے آنسو سے۔ جس نے جان لیا کہ وہاں کیا ملنے والا ہے، اس پر یہاں کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جنت سے محروم نہ کرنا، اور ہمیں اپنے چہرے کریم کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اور اگر اس وقت آپ کے دل میں کچھ ہلا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ راستہ ابھی کھلا ہے اور وعدہ ابھی باقی ہے۔ آخر میں میری دعا ہے، اے اللہ، ہمیں جنت والوں میں شامل فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما۔ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو محفوظ رکھ، اور ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو دل سے اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔